अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या एक पेज में दरारें पड़ गई हैं हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान? क्या कोई मसाइल पैदा हो गए हैं? इस हवाले से कुछ खबरें हैं, क्या तफसीलात हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। 2024 के इलेक्शन के दौरान भी इकबाल संघेड़ा, वही एडीसीआर जिसको सियालकोट में गिरफ्तार किया गया है, उसके ऊपर कुछ इल्जामात लगे थे। अब कुछ नई तफसीलात दोबारा सामने आई हैं। क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करेंगे। असद कैसर साहब ने कौम से माफी मांगी है, किस चीज पे माफी मांगी है, वो तफसीलात भी आपसे शेयर करेंगे। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाएं। सबसे पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो सियालकोट का एडीसीआर, जिसके हवाले से बताया गया है कि उसने मुबैना तौर पे बहुत ज्यादा करप्शन की है, उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रेहाना डार साहिबा ने और उस्मान डार साहब ने। जब 2024 के इलेक्शंस हो रहे थे उससे पहले वहां पे कोई जमीन निकाल दी गई थी। बताया गया था कि जनाब ये उमर डार की या रेहाना डार साहब की 10 मरले या कितनी जमीन कहीं पे निकल आई है। उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने इल्जाम लगाया था इकबाल संघेड़ा का नाम लेके कि जनाब ये बंदा जो है ये ख्वाजा आसिफ के कहने के ऊपर इस तरह कर रहा है, ये हमारे कागजात नामजदगी नामंजूर करवाना चाहता है और इसने हमारे खिलाफ ये सारी साजिश की है। तो उस वक्त भी पूरे इलेक्शन को वो देख रहा था, वो बंदा इलेक्शन के प्रोसेस में मुलविस था। अब एक बंदा जिसके ऊपर इतने ज्यादा करप्शन के इल्जामात लगे हों और उसने एक हल्के में इलेक्शन करवाया हो तो उसके ऊपर यकीनन सवालात तो उठेंगे। अब आपको याद होगा कि लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म दिया था कि आरओज लगेंगे कहां से, जुडिशरी से, लेकिन काजी फायज ईसा साहब ने वो फैसला उड़ा दिया, बल्कि बड़े गुस्से का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी से आरोज लगेंगे। वही ब्यूरोक्रेसी जिसके हवाले से अब ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि आधे से ज्यादा तो उनमें ऐसे हैं जिन्होंने पुर्तगाल में जमीनें ली हुई हैं और वो बड़े करप्ट हैं, वो ये हैं, वो हैं, वो इस वतन अजीज की पाक सर जमीन को पलीत कर रहे हैं। ये ख्वाजा साहब के अपने वर्ड्स हैं, वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। उन लोगों के जरिए, उन पलीत लोगों के जरिए, मुबैना तौर पे जिनको ख्वाजा साहब पलीत कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी, उसके जरिए काजी फायज ईसा साहब ने इलेक्शंस करवाए। तो बहुत बड़ा सवालिया निशान तो है कि क्यों काजी फायज ईसा साहब ने जुडिशरी से रिटर्निंग ऑफिसरान नहीं लिए बल्कि ब्यूरोक्रेसी को ये जिम्मेदारी दी गई। और ये जो शख्स है इकबाल संघेड़ा, इसके खिलाफ रेहाना डार ने उस वक्त भी कहा था कि जनाब मैं एंटी करप्शन में जाऊंगी, इसके खिलाफ दरखास्त दूंगी क्योंकि इसने कहां से मेरी जमीन निकाल ली है। अच्छा जी, हज के हवाले से खबरें आ रही हैं। सीनियर सहाफी हैं जाहिद गुशकोरी साहब, उन्होंने ये खबर ब्रेक की है कि हज के जो इंतजामात थे 2024 के, उसमें तकरीबन 40 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ कौमी खजाने को, उसमें बेजाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। ये रिपोर्ट उन्होंने किया। आपको पता है बहुत सारे लोग हज पे जा भी नहीं सके थे, वो भी एक मसला है। और अब ये एक नई रकम, ये एक नया स्कैंडल सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि बेजाब्तगियों से 40 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ। ये वीडियो आप सामने देख सकते हैं। ये शख्स वीडियो बना रहा है और बता रहा है कि मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत कितना काम कर रही है। और ये शख्स को देखें, ये बता रहा है कि जी वो जो मुतलका अमला है वो आया हुआ है और वो घरों से पानी निकाल रहा है। ये इंतहाई मुज़ाहिका खेज किस्म की वीडियो है कि वो पानी उधर पड़ा हुआ है और वो बाल्टी उठा उठा के वहीं पे वो इस तरह पानी फेंक रहा है। साथ साथ वो बता रहा है कि हुकूमत कितना काम कर रही है। वैसे अगर आप इसको देखें तो इसके ऊपर तो आपको हंसी आती है, लेकिन ये एग्जैक्ट पिक्चर है आपके वतन अजीज की ब्यूरोक्रेसी की, आपके वतन अजीज की तरक्की की। इस वक्त जो भी मुल्क में काम हो रहा है वो बुनियादी तौर पे ऐसा ही हो रहा है कि वो उधर खड़े हुए और वो बाल्टियां ऐसे हो रही हैं, ना वो चीज आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, लेकिन वो वीडियो बना के पूरा क्रेडिट उस बंदे को भी दे रहा है और पूरा क्रेडिट वो हुकूमत को भी दे रहा है। तो इस वक्त सिर्फ क्रेडिट दिया जा रहा है, जमीनी हकायक जो क्या है वो अवाम ही समझ सकती है। असद कैसर साहब ने, जनाब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने कहा है कि जी हम कौम से माफी मांगते हैं कि हमने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी। उनसे क्वेश्चन किया गया कि जनाब अभी आगे जो मौजूदा फील्ड मार्शल साहब हैं उनकी एक्सटेंशन के हवाले से आप लोगों का क्या मौकिफ है। माजी में आप लोगों ने जनरल बाजवा को भी एक्सटेंशन दी थी, तो उसके ऊपर असद कैसर साहब ने कहा कि जनाब इस पे हम पूरी कौम से माफी मांगते हैं और हमें किसी भी सूरत में जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी, वो हमारी संगीन गलती थी और इस पर हम माफी मांगते हैं और आइंदा हम किसी एक्सटेंशन को सपोर्ट नहीं करेंगे। हम किसी इदारे में किसी भी एक्सटेंशन के खिलाफ हैं और ये रास्ता बंद होना चाहिए। महमूद अचकजई साहब ने भी ये कहा, लेकिन जनरल बाजवा को जो एक्सटेंशन दी गई थी उसके ऊपर असद कैसर साहब ने माफी मांगी है। वैसे ये सारी सियासी जमातों ने लाइन में लग के वोट डाले थे, उसमें पीपल्स पार्टी भी थी, उसमें नून लीग भी थी, उसमें पीटीआई वाले भी थे। तो अब पता नहीं पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले कब इसके ऊपर अपनी मौकिफ देंगे या माफी मांगेंगे। पीटीआई वाले तो अब कह रहे हैं कि जनाब हम इस पे माफी मांगते हैं।
اچھا، بڑی خبر جو اس وقت اسلام آباد کے سرکلز میں گھوم رہی ہے اور بہت زیادہ اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جی لسٹیں بن رہی ہیں، کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور 1 پیج پھٹ گیا ہے، یعنی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات صحیح نہیں چل رہے، کیونکہ حکومت یہ چاہتی ہے، حکومت وہ چاہتی ہے، حکومت اس طرح کر رہی ہے۔ ان کے وزراء جو ٹویٹس کر رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب نے بھی ٹویٹ کی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 1 پیج کے اندر کوئی نہ کوئی مسائل پیدا ہو گئے۔ کیا 1 پیج ختم ہو گیا ہے؟ کیا حکومت نے کوئی اصولی موقف لے لیا ہے؟ دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ ابھی اس وقت دیکھ لیں کہ یہ ریلیونٹ کتنے ہیں۔ جو موجودہ حکمران ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ یہ کتنے ریلیونٹ ہے۔ یہ جتنی مرضی اپنی تصاویر لگوا لیں، یہ جتنے مرضی اپنے اوپر کمپین کروا لیں، یعنی جو ایڈورٹائزمنٹ کمپین ہے وہ چلوا لیں، پیسہ لگا لیں اس کے اوپر، یہ جتنے ریلیونٹ ہیں اس کا اندازہ ان کو بھی ہے۔ اگر آج انتخابات ہوں تو ان کو پتا چل جائے گا کہ یہ کتنے ریلیونٹ ہے۔ ویسے بھی جو سیاستدان ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کتنا مقبول ہے، یہ کتنا مقبول نہیں ہے۔ نون لیگ کے ایک بڑے امپورٹنٹ رہنما ہے، میں کسی جگہ پہ گیا، یہ کچھ ماہ پہلے کی بات ہے، وہاں پہ وہ بھی آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ان کا ذاتی ڈرائیور تھا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ شخصیت ہے نون لیگ کی، اور یہ میں آپ کو حلفاً بتا رہا ہوں، بڑی امپورٹنٹ شخصیت ہے۔ میاں صاحب کے بھی بڑے قریب ہے، شہباز شریف صاحب کے بھی بڑے قریب ہے، مریم بی بی کے بھی بڑے قریب ہے، اور بڑی امپورٹنٹ شخصیت ہے۔ ان کے ساتھ ان کا ذاتی ڈرائیور آیا ہوا تھا، کہیں پہ وہ ڈنر تھا کہ کوئی تقریب تھی، میں بھی وہاں پہ گیا ہوا تھا، وہ بھی وہاں پہ ذاتی حیثیت میں آئے ہوئے تھے، دیگر صحافی وغیرہ بھی وہاں پہ تھے اور لوگ بھی وہاں پہ تھے۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، یہ میں آپ کو حلفاً بتا رہا ہوں، حلفاً آپ کو بتا رہا ہوں کہ بندہ میرے پاس آیا، اس نے کہا جی میں نے آپ کے ساتھ فوٹو کھنچوانی ہے، میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں ٹی وی پہ اور یوٹیوب پہ۔ میں نے کہا جی کھنچوا لیں، ہمارے پاس تو کبھی کوئی آئے نہیں، تو ہم کو اتنے مقبول تو ہے نہیں۔ میں نے کہا جی آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے پہچان لیا، آپ ضرور کھنچوا لیں فوٹو۔ تو میں نے پوچھا، اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ جی میں ان کا ڈرائیور ہوں، میں حیران، میں نے کہا وہ جو ادھر سامنے بیٹھے کہتے جی 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 میں ان کا ڈرائیور ہوں، میں ان کا ذاتی ڈرائیور ہوں، اور میں نے بھی ان کو بتایا ہوا ہے کہ میں نے ووٹ خان کو دیا ہے اور میں خان کو پسند کرتا ہوں۔ میں نے کہا حیرت کی بات ہے۔ تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ان لوگوں کو بھی پتا ہے، ان کے گھر والے بھی ان کو بتاتے ہیں، ان کے ملازمین بھی ان کو بتاتے ہیں کہ اس بندے کا موسٹ ٹرسٹڈ جو بندہ ہے، جو اس کا ڈرائیور ہے، جو اس کے ساتھ ہے، اس نے بھی اس کو بتایا ہوا ہے کہ جناب میں جو ہے عمران خان کا سپورٹر ہوں۔ تو ان کو پتا ہے کہ یہ کتنے ریلیونٹ ہے۔ دوسری مثال آپ لے لیں، ابھی بلوچستان میں کس کی حکومت ہے؟ پیپلز پارٹی کی حکومت۔ وہاں سے راستہ بند ہوا ہے زائرین کا، کہیں پہ آپ نے نعرہ دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی نعرہ لگاؤ؟ زرداری پہ کسی نے تنقید کی ہو، بلاول پہ کسی نے تنقید کی ہو؟ یہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے۔ یہ روز کہتے ہیں نا عمران خان ریلیونٹ نہیں رہا، جب آپ ار ریلیونٹ ہوتے ہیں تو وہ آپ ایسے ہوتے ہیں کہ آج بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، کوئی اس کو ڈسکس ہی نہیں کرتا۔ بلاول صاحب کہتے ہیں جناب سوشل میڈیا جو ہے وہ نوجوانوں کی بڑی طاقت ہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ یہ کہتا ہے جی سوشل میڈیا تو فتنہ ہے، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ تو یہ ار ریلیونٹ ہو چکے ہیں، ان کے کتنے یو ٹرنز ہیں، ان کے کتنے متضاد موقف ہے، کوئی اس پہ بحث ہی نہیں کرتا کہ وزیر اعلیٰ کیا کہہ رہا ہے، جماعت کا سربراہ کیا کہہ رہا ہے، کوئی اس پہ بحث نہیں کرتا، کیونکہ یہ ریلیونٹ نہیں ہے، اور اس چیز کا اندازہ ان کو بھی ہے۔ تو جب تک یہ اتنے ریلیونٹ ہیں، یہ کوئی پرنسپل سٹانس لے ہی نہیں سکتے۔ جو عمران خان کا خوف ہے، جو عمران خان کا سیاسی خوف ہے، وہ ان کی فہم کو، فراست کو، سیاسی انڈرسٹینڈنگ کو، اسٹیٹس مین شپ اگر کوئی ہے، اس ساری چیزوں کو کے اوپر وہ پانی پھیر دیتا ہے۔ عمران خان کا سیاسی خوف اتنا زیادہ ہے کہ پیج اگر تھوڑا سا بھی ایسے ہونا، یہ فوراً استری لے کے پہنچتے ہیں پیج کو، نا ایسے استری میں، یہ استری کا اشارہ کر رہا ہوں کہ پیج کو یہ سیدھا کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیج جو ہے وہ پھٹ گیا ہے یا پیج میں کوئی مسئلہ، یہ آنے نہیں دیتے۔ اگر پیج چاہے بھی کہ میں پلٹوں، یہ کہتے نہیں، یہ دوبارہ استری پھیرتے ہیں اس کے اوپر، نہیں، پیج کو ہم نے نہیں ہلنے دینا۔ ہاں انسیکیور یہ ضرور ہیں، کیونکہ عوامی سپورٹ ان کے پاس نہیں ہے، اور ان کی کارکردگی بھی آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے وعدے تو بڑے بڑے کیے، کتنی انویسٹمنٹ آ گئی، سعودی عرب سے کتنی انویسٹمنٹ آئی، یو اے ای سے کتنی انویسٹمنٹ آئی، باتیں تو انہوں نے بہت کی، لیکن ڈیلیور انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ ابھی تک اگر کچھ ہوا ہے اس سارے ٹینیور کے اندر، تو وہ تو ہم نے بھارت سے جنگ جیتی ہے، اس میں ان کا کیا کردار ہے؟ اس میں بھی آ کے یہ کہتے رہے کہ جی میاں صاحب جنگ کی پلاننگ کرتے رہے۔ تو 1 پیج جب تک عمران خان صاحب کا سیاسی خوف ہے، عمران خان صاحب سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی مسائل ہیں، ان کو بھی سیاسی خوف ہے، تو جب تک عمران خان صاحب کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، مسائل ضرور ہیں، ان کی انکمپیٹنس ہے، ان کا بیگیج ہے، ان کا بوجھ ہے جو دوسروں نے اٹھایا ہوا ہے، اس میں مسائل ضرور ہیں، لیکن جب تک اس کا سیاسی خوف ہے اور جب تک یہ پولیٹیکلی انریلیونٹ ہے، یہ کبھی بھی 1 پیج کو ختم نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن اس میں کچھ مسائل ہیں، اگر 1 پیج میں مزید کوئی
ایشوز پیدا ہوں گے وہ اس سال مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اگر کوئی 27ویں آئینی ترمیم ہوتی ہے تو اس کے بعد اس میں ایشو ہو سکتے ہیں. 27ویں آئینی ترمیم میں جو گریوی ٹرین چل رہی ہے نا صوبوں کے اندر کے پیسہ بانٹ دیا جاتا ہے. مریم بی بی اشتہاروں پہ پیسہ لگا رہی ہیں, مراد علی شاہ اس پہ پیسہ لگا رہے ہیں, علی امین اس پہ پیسہ لگا رہے ہیں, سرفراز بگٹی صاحب اس پہ پیسہ لگا رہے ہیں, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی صوبے نے سرپلس بھی دکھا دیا. سرپلس کیسے دکھا دیا؟ کیا کوئی آپ نے ریونیو جنریٹ کیا؟ یہ تو وہی پیسہ جو آپ وفاق سے لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہم نے سرپلس دکھا دیا. تو 18ویں ترمیم کے اندر جس طرح یہ پیسہ بانٹا گیا, یہ 18ویں ترمیم کی بھی اس لیے گئی تھی, اور خصوصاً اس کا یہ جو پیسے والا فیکٹر ہے یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ ان کو پتا ہے کہ وفاق میں تو اب ہماری حکومتیں اس طرح بن نہیں سکتی. پیپلز پارٹی والوں کو پتا ہے کہ سندھ میں ہم اپنا کام جاری رکھیں گے, تو لہٰذا صوبوں میں پیسہ بانٹا جائے. تو 18ویں ترمیم کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو 27ویں ترمیم اگر آتی ہے تو اس سے تو ملک کا فائدہ بھی میں صرف اس سینس کی بات کر رہا ہوں. یہ چیز ہے جیسے یہ پیسہ بانٹ دیا جاتا ہے اس کو انڈو کرنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وفاق کے پاس تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے, سب کچھ صوبوں کے پاس چلا جاتا ہے اور صوبے ذمہ داری بھی کسی چیز کی اس طرح نہیں لیتے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. 27ویں ترمیم آئے گی, جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اس وقت پر فی الحال جو اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اس میں وہ اس طرح صداقت نہیں ہے. صداقت کیوں نہیں ہے, اس کی جو وجوہات ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. اچھا جی, ایک اور جو خبر بڑی گردش کر رہی ہے کہ جی محسن نقوی صاحب کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے. اس کے اوپر بھی بہت سارے لوگ تجزیے بھی کر رہے ہیں, تبصرے بھی کر رہے ہیں. کیا اس وقت محسن نقوی صاحب کو وزیر اعظم بنانے کی تیاری ہے؟ سال 2025 میں تو یہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اور اس کے لیے پھر بہت سارے چیزیں کرنی پڑیں گی. کہا جا رہا ہے کہ جی شیخ وقاص اکرم صاحب کی جو سیٹ خالی کی جائے گی وہاں جنگ سے محسن نقوی صاحب کو الیکشن لڑوایا جائے گا اور وہ آئیں گے اور وہ وزیر اعظم بنیں گے, اس لیے کہ ابھی وہ سینیٹر ہیں. ویسے جنرل باجوہ نے یہ خود بتایا تھا کہ ایک سینیٹر جو نون لیگ کے اس وقت کے سینیٹر تھے اور شریف خاندان کے بڑے قریبی ہیں, ابھی بھی کابینہ کا حصہ ہیں, انہوں نے جب یہ سارا معاملہ چلا اس وقت وہ سینیٹر تھے اور نواز شریف صاحب فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے وزیر اعظم بنا دیں. یہ زاہد حسین صاحب جو سینئر صحافی ہیں انہوں نے ایک پروگرام میں بیٹھ کے بھی کہا تھا, اور یہ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے انہوں نے کہا کہ جناب آپ مجھے وزیر اعظم بنوا دیں. تو انہوں نے آگے سے جنرل باجوہ نے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ تو سینیٹر ہیں, تو سینیٹر تو وزیر اعظم نہیں بن سکتا. انہوں نے کہا جی آپ یہ تو پھر آپ نے دیکھنا ہے, کچھ کریں اس کے حوالے سے. تو یہ زاہد حسین صاحب کہتے ہیں, پر یہ بات میں آپ سے کنفرم کر سکتا ہوں کہ یہ بات جنرل باجوہ نے میرے ساتھ بھی شیئر کی. ایک جگہ پہ کہیں پہ میری ان سے ملاقات ہوئی, یہ چیز انہوں نے میرے ساتھ بھی شیئر کی, اور جب زاہد حسین صاحب نے وہ ٹی وی پہ بات کہی تھی اس سے کافی ماہ پہلے جنرل باجوہ یہ چیز میرے ساتھ بھی ایک جگہ پہ کہیں پہ میری ان سے ملاقات ہو گئی تو کسی محفل میں, تو انہوں نے یہ چیز میرے ساتھ بھی ایک جگہ پہ شیئر کی تھی, لیکن میں نے کبھی اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کی. اب یہ کیونکہ پبلک ریکارڈ کا حصہ ہے تو یہ میں اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو آج کل وہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم اس میں معافیاں بھی مانگیں گے, اور اس کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے. نون لیگ والے بھی بہت بات کرتے ہیں, پیپلز پارٹی والے بھی بہت باتیں کرتے ہیں. لیکن اس زمانے میں یہ کیا کچھ کرتے تھے, اس زمانے میں یہ جنرل باجوہ کو کیسے کیسے میسیجز بھیجتے تھے, وہ ساری بھی چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں. ہو سکتا ہے کبھی کوئی کتاب لکھے تو وہ ساری چیزیں سامنے آئیں. تو اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی محسن نقوی صاحب کو وزیر اعظم بنانے کی تیاری ہو رہی ہے, فی الحال مجھے وہ اس طرح کی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ محسن نقوی صاحب 2025 میں وزیر اعظم بن جائیں گے. پھر اس میں اگر بڑے میاں صاحب اس وقت ہوتے تو آپ کو دیکھتے کہ کافی حد تک مسائل پیدا ہو جاتے. وہ اس چیز پہ بھی جیلس ہو جاتے کہ جی فیلڈ مارشل کو کیوں بار بار امریکہ کے دورے پہ بلایا جاتا ہے, ہمیں کیوں نہیں بلایا جاتا. وہ تو راحیل شریف صاحب سعودی عرب جاتے تھے تو وہ پیچھے سے جو ہے اضطراب کا شکار ہو جاتے تھے کہ جی راحیل شریف صاحب کیوں سعودی عرب گئے, ان کو مسئلہ ہو جاتا تھا. پر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ فوراً استری کر دیتے ہیں پیج کی, اور وہ کہتے ہیں جی پیج کے اوپر کوئی سلوٹ نہ پڑے, وہ ان کو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوتا. تو اس ماحول کے اندر جہاں پہ یہ سارا نظام اس طرح چل رہا ہے, ان لوگوں کے لیے عمران خان کا سیاسی خوف بھی ہے. میرے خیال میں محسن نقوی صاحب کو اچانک وزیر اعظم بنا دینا وہ تو پھر ساری چیزیں جو ہے وہ اوپر نیچے ہو جائیں گی. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی کوئی اور معزز شخصیت وہ صدر بننا چاہتی ہے, وہ صدر بن جائے گی. کیا ہم نے ماضی میں نہیں دیکھا صدر بن کے تو آپ کی طاقت مزید کم ہو جاتی ہے.
تو وہ تو ساری چیزیں فی الحال اس طرح نظر نہیں آتی جو محسن نقوی صاحب کے وزیر اعظم بننے کے حوالے سے خبر آ رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ضمنی انتخابات آئیں گے اگر ہوتے ہیں اگلے چند ہفتوں کے دوران، جس میں ہو سکتا ہے کہ جھنگ کا حلقہ بھی خالی ہو جائے، شیخ وقاص اکرم صاحب کو بھی فارغ کر دیا جائے اور وہاں سے محسن نقوی صاحب الیکشن لڑیں گے. میں آپ سے یہ اس حد تک جو میری خبر ہے کہ محسن نقوی صاحب فی الحال کوئی الیکشن لڑتے ہوئے ان ضمنی انتخابات میں مجھے نظر نہیں آ رہے. باقی سچویشن کسی ٹائم بھی چینج ہو سکتی ہے، اگر کوئی چینج ہو گئی، ہمارے تک کوئی چیز پہنچی تو وہ ہم بھی آپ سے شیئر کر دیں گے. ویسے اگر انہوں نے الیکشن لڑ لیا تو وہ بھی سب کو نظر آ جائے گا پوری قوم کے سامنے. اچھا، ایک چیز بار بار کہی جاتی ہے کہ اس زمانے میں جب ان لوگوں نے تحریک عدم اعتماد یہ لوگ لے کے آئے موجودہ حکمران، اور عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کر دیا گیا اور اس کے بعد بہت سارے معاملات طے پا گئے تھے، ساری چیزیں طے ہو گئی تھیں اور یہ لوگ الیکشنز کی طرف جا رہے تھے، اور اس وقت اگر الیکشن ہوتے تو عمران خان صاحب ہار جاتے، اگر اس وقت الیکشن ہوتے تو عمران خان صاحب نہیں ہارتے. یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں. یہ لوگ عمران خان صاحب کی انشورنس پالیسی ہے اور اسی وقت عوام کا موڈ چینج ہو گیا تھا اور ان کو بھی پتہ چل گیا تھا. یہ کہتے ہیں جی ہم نے ریاست بچانے کے لیے یہ کر دیا وہ کر دیا. نہیں نہیں نہیں، ان کو پتا تھا کہ ان کی ٹکے ٹوکری ہونی ہے سیاست اگر یہ عوام کے بیچ میں جائیں گے. اب آپ دیکھ لینا 3 سال سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان کے پاس مکمل کنٹرول ہے، ان کو مکمل سپورٹ حاصل ہے. کتنا یہ بیانیاں تبدیل کر سکے. آج کوئی خدا نہ خواستہ ان کے حوالے سے نامناسب زبان استعمال کرتا ہے تو وہ ہیرو بن جاتا ہے. وہ جو چاچا پچھلے دنوں وائرل ہوا تھا، آج کل کہیں کوئی وہ دبئی گیا ہوا ہے، ہر دوسری جگہ پہ لوگ کھڑے ہو کے اس کے ساتھ سیلفیاں لے رہے ہیں. یہ کوئی خوشی کا مقام نہیں ہے، یہ المیہ ہے ہمارا، کیونکہ ان کی پرفارمنس ایسی ہے. عوام کے ساتھ انہوں نے وہ کیا ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. چینی کدھر سے کدھر پہنچا دی. 2022 میں چینی کتنے کی تھی، آج اس وقت چینی کتنے کی ہے. باقی چیزیں کتنے کی تھیں، آج کتنے کی ہیں. پھر یہ کہتے ہیں جی ایک صوبے میں بڑی ڈلیوری ہو رہی ہے. مطلب وہاں پہ رول کے رکھ دیا آپ نے عوام کو. عثمان بزدار کے دور کے اندر آپ دیکھ لیں اس وقت لوگوں کی کتنی بائنگ پاور تھی. ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی چل رہی تھیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز والے پیسہ بھی کما رہے تھے، دیگر سیکٹرز بھی چل رہے تھے، آپ کی میلیں بھی چل رہی تھیں، آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی چل رہی تھی. ابھی آپ مجھے ایک بھی انڈسٹری بتا دیں جو بہت زیادہ فلرش کر رہی ہو. اس دور میں کورونا بھی آیا. عمران خان صاحب کا جو دور تھا، کورونا آیا، پوری دنیا بند ہو گئی اور یہ روتے ہوتے تھے کہ جناب عمران خان صاحب لاک ڈاؤن لگا دیں. انہوں نے نہیں لاک ڈاؤن لگایا. اس کی ایک کی سوچ ان سب کے اوپر بھاری تھی، اس لیے کہ یہ وہ اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ عام بندہ یہاں پہ کیسے گزارا کرتا ہے. عام بندے کے لیے تو 2 وقت کی روٹی اس وقت مشکل ہوئی ہے. وہ باہر جائے گا، مزدوری کرے گا، روٹی کما کے لے کے آئے گا. ان کے یہ وہ مسائل ہی نہیں ہیں. انہوں نے ڈیزائنر کپڑے، ڈیزائنر بیگ دنیا بھر میں گھومنا ہے. تو جب یہ لیول ہو پالیسی کا کہ جس صوبے کے اندر لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہ ہو، جس ملک کے اندر آدھی آبادی جو ہے ورلڈ بینک کہتا ہے 45% آبادی غربت کا شکار ہو چکی ہو، وہاں پہ ایسے منصوبے بنائے جا رہے ہیں جو صرف سڑکوں پہ نظر آئیں تاکہ لوگوں کو نظر آئے جناب یہ اس کا منصوبہ ہے، یہ اس کا منصوبہ ہے، یہ اس کا منصوبہ ہے. یہ اتنا بڑا ڈسکنیکٹ ہے موجودہ حکمرانوں اور عوام کے بیچ میں کہ یہ اتنی جلدی یہ خلا پورا ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا. اور وہ جو لوگ کہتے ہیں جی اس وقت سارا وہ الیکشن ہو گیا تھا اور عمران خان صاحب نے دوبارہ وہ الیکشن جیت جانا تھا اور انہوں نے اقتدار میں آ جانا تھا. میں اس وقت بھی یہ ولاگ کرتا تھا اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. جو بھی تھوڑے بہت لوگ مجھے دیکھتے ہیں، میں نے اپنے ہر ولاگ کے اندر ذکر کیا تھا یہ الیکشن نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے، یہ نہیں کروائیں گے الیکشن. انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ عمران خان کو کسی صورت میں بھی اقتدار میں نہیں آنے دینا. کسی عدالت سے عمران خان کو ریلیف نہیں ملے گا، کہیں سے بھی عمران خان صاحب کے لیے کوئی نرمی نہیں ہوگی. اور ابھی تک وہی سچویشن ہے. اور پھر آپ نے دیکھ لیا، تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ وہ جو سارے الیکشنز کے دعوے تھے، دیگر دعوے تھے، وہ وہیں کے وہیں رہ گئے. عمران خان صاحب کو میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا اور ابھی بھی یہی کہوں گا، ان کو تب ہی ریلیف ملے گا اور ملتا ہے جب چیزیں عوام کے ہاتھ میں آتی ہیں، چاہے وہ بیلٹ باکس ہو، چاہے وہ کوئی جلسہ ہو، جدھر بھی عوام کا کردار ہوگا وہاں پہ ان کو ریلیف ملے گا. باقی کسی اور جگہ پہ ان کے لیے فی الحال نظام کے اندر ریلیف نہیں ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.